वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल व्यूअर्स। इलेक्शन इल्तवा केस की जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में वो आज मुकम्मल हो गई और फ़ैसला जो है वो कल तक महफूज कर लिया गया है। मेरा ख्याल है बहुत स्विफ्ट कवर किया है सारी समाअत को आज चीफ जस्टिस ने और बेंच ने। और अगर बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊं कि किस किस एरिया को उन्होंने कवर किया, तो सबसे पहले तो दे क्लैरिफाइड, चीफ जस्टिस ने ये क्लैरिफाई किया कि जो 1 मार्च का फ़ैसला है जिसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है हुकूमती इत्तेहाद ने, उन्होंने क्लियरली कहा कि वो 3-4 के तनासुब से है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस में 4-3 फैसला करार देने की हुकूमती दलील को मुस्तरद कर दिया और पहला बेंच 9 रुकनी था, दूसरा 5 रुकनी था। ये हुकूमत ने 7 रुकनी बेंच बनाकर कौन सा फैसला समझ लिया है हम नहीं जानते। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट वाज बीइंग पुट टू रेस्ट बाय द कोर्ट, और विच इज़ गुड बिकॉज एक अफर्मेशन के साथ अभी तक इस बात का जवाब नहीं आ रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उससे ज़हन में कई सवालात भी जन्म लेते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश क्यों है, तो आज उसको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा जो एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो हुक्मनामे में कहा है कि अवाम की भलाई के लिए ज़रूरी है कि तमाम सुओ मोटो नोटिस केसेस की समाअत जो है वो रोक दी जाए जब तक रूल्स नहीं बन जाते, और वो बिल अभी तक क्योंकि पास नहीं हुआ है तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि तब तक तमाम ऐसे केसेस जो कि सुओ मोटो बेसिस पे सुने जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की वो ये थी कि केसेस की समाअत रोकने में आवाम की भलाई नहीं होती, केसेस की समाअत करने और उन पे फैसला करने से भलाई होती है। अटॉर्नी जनरल ने दोबारा से दरख्वास्त की कि इनको रूल्स बनने तक आप मत सुने केसेस को, और जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो हम कार्रवाई कैसे मौखर कर दें। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, सिर्फ अदालत ही इलेक्शन को तारीख आगे बढ़ाने का कह सकती है। इसके अलावा समथिंग दैट वाज वेरी फर्म वाज कि हुकूमती वकला को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी अपने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि ये बॉयकॉट की तरफ जा रहे थे, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बॉयकॉट ही करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। फॉरेन मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे अकरम शेख, उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया गया, हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए, हमें बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वकीलों का अदालत आना ही एतमाद ज़ाहिर करता है। सो दिस वाज लाइक 2-pronged स्ट्रैटेजी फ्रॉम मुस्लिम लीग नून के पहले तो शोर मचाएं कि हम इसका मुकम्मल बॉयकॉट कर देंगे। खुद नवाज शरीफ ये कह चुके हैं क्योंकि वो हर उस फैसले और हर उस समाअत का बॉयकॉट ही करते आए हैं आज तक जिसका उन्हें ये खदशा हो कि हमारी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं देगी। खैर दिस इज़ येट टू बी सीन कि रिज़ल्ट क्या आता है, लेकिन बहरहाल जो प्रेशर टैक्टिक्स थे इट वाज वन ऑफ दोज कि उन्होंने बॉयकॉट का कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे। इसके अलावा फोर्सेस का क्या रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, इसको भी एड्रेस किया चीफ जस्टिस ने। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमें बॉर्डर या ऑपरेशन की तफसील बेशक ना बताएं, रिटायर्ड मुलाजमीन देख लें, पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ले लें, और हमने सिर्फ पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी देखनी है, कोई जंग नहीं करनी, ये चीफ जस्टिस का कहना था। इंतखाबात के लिए आर्म्ड फोर्सेस की मदद ली जा सकती है, और फोर्सेस में सिर्फ आर्मी नहीं आती, उसमें नेवी भी आती है और ऑफ कोर्स एयरफोर्स भी आती है, और उन्हें भी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए बुलाया जा सकता है। मेरे ख्याल है बड़ा वैलिड पॉइंट था जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एड्रेस किया। इसके अलावा 2 घंटे में तहरीरी रिपोर्ट तलब की उन्होंने सेक्रेटरी दिफा से, और उन्होंने कहा अगर कोई ज़ुबानी ब्रीफिंग भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें रिटन फॉर्म में दें, ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा को हदायत की कि अपनी पूरी कोशिश करें कि मुकम्मल रिपोर्ट आपकी जानिब से कल तक जमा हो जाए, कल तक का टाइम दिया उन्होंने उनको। साथ जस्टिस एजाजुल अहसन के बड़े क्लियर रिमार्क्स थे कि अगर ये मिसाल बन गई कि सिक्योरिटी नहीं है या पैसे नहीं हैं तो फिर तो हमेशा इस प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हुए इलेक्शंस डिले किए जाएंगे, और ऐन मुमकिन है कि और भी ऐसे हालात क्रिएट कर लिए जाएं कि उनकी भी फिर वजह बन सके इलेक्शंस ना करवाने की।
اس کے علاوہ عرفان قادر جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کا عہدہ چھوڑ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے نون لیگ کے پرسپیکٹیو کو عدالت میں پہنچے، انہوں نے وہاں کافی ایک ایسا سیناریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جس میں آپ جو ایسنس آف دا کیس ہے اس کو ہائی جیک کر کے اس کو ایسا شو کریں جس طرح چیف جسٹس جو ہیں وہ کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت متحرک ہو کر یہ سب کر رہے ہیں، اینڈ مے بی دیر از پاپولزم انوالوڈ ان دس کیس بیکاز آپ کو پتہ ہے جو عدالت ہوتی ہے وہ بالکل پبلک اوپینین سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھتی ہے، تو انہوں نے جو ایک انٹرٹینمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی بقول چیف جسٹس کے کہ آپ نے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. عرفان قادر از بائی دا وے نون فار ہز ٹیمپرمنٹ. ایون ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کر جاتے ہیں اگر ان کے پاس آرگومنٹ نہ ہو یا ان کو یہ لگے کہ دوسرا بندہ ان کو چیلنج کر رہا ہے اور ان کے آرگومنٹ کو بائی نہیں کر رہا، کراس کوشچننگ کر رہا ہے، تو یہ کافی ٹیمپرمنٹ لوز کر جاتے ہیں اور کافی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں آف نون لیگ، اور آج کے نہیں بہت پرانے. تو ان کی طرف سے جو بیہیویئر آج عدالت میں دیکھا گیا وہ بڑا آبویس تھا اور ایکسپیکٹڈ تھا. انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے وکلاء اور اس طرح کی پرسنالٹیز اپنے اس بیہیویئر کے ذریعے سے کیسز کو. عرفان قادر نے کہا کہ جب بینچ پر ہر طرف سے اعتراض آ رہے ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں. سپریم کورٹ کے بجائے معاملہ ہائی کورٹ کو پہلے حل کرنا چاہیے. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے، الیکشن کمیشن نہیں. جسٹس فائز عیسیٰ سینئر جج ہیں، ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جسٹس فائز عیسیٰ سے پرسوں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ملاقات میں کچھ ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں. رولز بنانے کے لیے عنقریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے، یہ چیف جسٹس نے ان کو جواب دیا. چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات بھی کی ہے. رولز کے حوالے سے ان کے جو ریزرویشنز تھے ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے، چیف جسٹس نے یہ بھی کلیریفائی کیا ہے کہ عنقریب رولز کے لیے بھی ہم بہت جلد فل کورٹ اجلاس بلائیں گے. وکیل عرفان قادر نے کہا کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز نہ کریں. دس واز اے وے آف ٹیلنگ دا سپریم کورٹس جج کہ آپ شاید پبلک اوپینین کو فالو کر رہے ہیں، آپ شاید پاپولزم کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی لیے چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کا جو عنصر پرووائڈ کیا ہے آج کے دلائل میں، اس کو ہم رد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو بالکل نوٹس نہیں کرتے، ہم سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے، ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وکیل الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر کہا کہ انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ بہت فرم طریقے سے سیاسی جماعتوں کے وکلاء کو سننے سے انکار کر دیا چیف جسٹس نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ فاروق نائک اور کامران مرتضیٰ انفرادی طور پہ آئیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ایٹ دا مومنٹ وہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور آف کورس یہ جتنا زیادہ پولیٹیسائز ہوگا معاملہ، یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کے رول کا معاملہ ہے، یہ صدر کے رول کا معاملہ ہے، انتخابات کب کرانے ہیں اس کا معاملہ ہے. اور جتنے وکیل جن کے نام میں نے لیے، اکرم شیخ ہو گئے، کامران مرتضیٰ ہو گئے، فاروق نائک ہو گئے، عرفان قادر ہو گئے، یہ سب وہاں پہ موجود ہی اس لیے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کر سکیں. اور انہوں نے بیچ میں شروع میں یہ دلائل بھی دیے کہ ہم میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، حالانکہ اس کیس میں میجر اسٹیک ہولڈرز are the people of Pakistan because ان کا رائٹ ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے اس بات کو ایڈریس کیا چیف جسٹس نے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر پرائیویٹ کیپیسٹی میں آتے اور ہمیں لا پہ گائیڈ کرنے کے لیے آتے، آئین پہ گائیڈ کرنے کے لیے آتے تو ہم آپ کی بات سن لیتے، بٹ یو آر ریپرزینٹنگ پولیٹیکل پارٹیز. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ سیاسی مقدمات میں سیاسی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ سیاسی جماعتیں آپس میں معاونت کریں، لیکن سیاسی جماعتوں نے پیچھے سے رسی کھینچ لی. وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد ہمیں پرووائڈ نہیں کیا. دس از ویری امپورٹنٹ. انہوں نے حکومت کے رول پہ بات کی ہے چیف جسٹس نے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی ریزن، کوئی ایسا نیریٹو، کوئی ایسا مٹیریل گورنمنٹ نے پرووائڈ نہیں کیا جس کی بیس پہ ہم سمجھیں کہ ان کا کیا پرسپیکٹو ہے کہ الیکشن کیوں ملتوی کیے جائیں. انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے بھی ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا. عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے، حکومت اور دیگر فریق کی درست معاونت نہیں
ملی. حکومت نے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اگر گورنمنٹ نے یہ بیہیو کیا ہے اور چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک گورنمنٹ وفاقی حکومت کوئی ریزن بھی نہیں دے رہی اور کمپلیسنٹ بھی ہے ان میکنگ دی رولس, اور کمپلیسنٹ ہے ان سپورٹنگ الیکشن کمیشن, اور کمپلیسنٹ ہے ان پریشرائزنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان کہ کسی طرح الیکشن نہ کرائے جائیں, تو اس کے اوپر تو سزا دینی چاہیے ایسی گورنمنٹ کو. آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن آرٹیکل 6, لیکن جو چیز بھی آئین سے ماورا ہو اس کے اوپر سزا دینی چاہیے. اور یہ سارا جو اسٹیٹمنٹ کا مٹیریل ہے چیف جسٹس کا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مواد نہیں دیا اور پھر بھی الیکشنز کو ڈینائی کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کے علاوہ ہمیں حکومت اور دیگر فریقین کی بھی درست معاونت نہیں ملی اور حکومت نے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی نہیں ظاہر کی, یہ اٹس سیلف ایک کیس بنتا ہے آن دا گورنمنٹ. اور کوئی بھی ریلیونٹ لوگ, سول سوسائٹی کے لوگ جو بھی سمجھتے ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, گورنمنٹس کو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو یہ کیس پٹ اپ کرنا چاہیے بیفور اینی کورٹ آف لا. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی وجوہات بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ ریزنز پرووائڈ کر رہے ہیں. عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے, الیکشن میں بدمزگی ہوئی تو ملبہ عدالت پہ آئے گا. سیاسی مذاکرات کا آپشن اسی لیے دیا گیا تھا, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا. آئین واضح ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. تو ہمیں اس میں انٹرسٹنگ 2 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ عطا تارڑ آ گئے فوراً پریس کانفرنس کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کے بجائے اب ہم 6 رکنی بینچ کی ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں. یعنی چلیں فل کورٹ پہ اگر آپ نہیں مان رہے تو کم از کم 6 پہ ہی مان جائیں. تو کوئی 6 ججز میں سے پتہ نہیں کتنے ججز کو مینیج کیا ہوگا اور یہ نئی اسٹریٹجی لے کے وہ سامنے آئے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایک مضحکہ خیز ریزننگ قمر زمان کائرہ نے پیش کی, اور بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ جو تھوڑے سے سین ہیڈز تھے پاکستان کی پالیٹکس میں, قمر زمان کائرہ اس میں آتے تھے, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ میجک وانڈ ہیز ورکڈ کہ ان کا اتنا سٹانس اینٹی ڈیموکریٹک اور اینٹی پیپل ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت غریب کو مفت علاج اور تعلیم دے گی, لیکن حکومت وہ بھی نہیں کر پا رہی, اور اگر وہ نہیں کر پا رہی تو 90 دن میں الیکشن بھی نہیں کروا پا رہی. تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو کہ آپ اس کو خود سمجھیں اور ڈائجسٹ کریں کہ اتنا سینئر پولیٹیشین یہ کہہ رہا ہے کہ آئین میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے, ہم تو وہ بھی نہیں کر پا رہے, تو پھر الیکشنز نہ کروائے تو وہ کون سی بڑی بات ہے. اگر دس از دا اسٹیٹ آف افیئر تو پھر اس پہ میرا کامنٹ یہ ہے کہ مہذب معاشروں میں یا جہاں تھوڑی سی بھی حکومت قائم ہو, وہاں پر جب آپ کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر پاتے, کسی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روٹی, کپڑا, مکان, بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہر چیز پرووائڈ کرے اپنے لوگوں کو, اور اگر وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں پرووائڈ کر پا رہے تو پھر انہیں ریزائن کرنا چاہیے. اینڈ فار آل دا ریزنس پھر ان کو الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ اور بھی نہیں پرووائڈ کر پا رہے, تو اگر 90 دن میں الیکشن بھی نہیں کروا پا رہے تو کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. اینی ویز کچھ جو پوائنٹس میرے ذہن میں تھے جس پہ بات کی چیف جسٹس نے, اس پہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں بدمزگی ہوگی تو ملبہ عدالت پہ آئے گا. عدالت کا کام ذمہ داری لینا نہیں ہے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے. عدالت نے فیصلہ دینا ہے, اس کی اونرشپ اس وقت کی جو گورننس میں ٹیم بیٹھی ہوگی انہوں نے لینی ہوتی ہے اور لوگوں نے لینی ہوتی ہے. اس وقت وہاں کیا سیناریو کریٹ ہوتا ہے, الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے, عدالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدالت فیصلہ سنا کے صرف بائنڈنگ کر دیتی ہے ایک گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اس پہ عمل کرائے یا اسٹیٹ مشینری کے اوپر. اسی طرح عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے. عدالت نے آئین کی تشریح کر کے بتانی ہوتی ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. توازن میں پڑے تو پھر سب کو خوش کرتے کرتے ملک پیچھے رہ جائے گا. اسی طرح حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی تو اس پہ بھی ان کو نوٹس لینا چاہیے عدالت کو کہ کیوں میجر اسٹیک ہولڈرز آف دا گورنمنٹ, جن انسٹیٹیوشنز کا کام ہے الیکشنز میں کمپلیٹ معاونت پرووائڈ کرنا, وہ کیوں نہیں معاونت پرووائڈ کر رہے. دے نیڈ ٹو پروب ان ٹو اٹ. اور جو بھی کمپلیسنٹ نظر آئے, جو بھی اس چیز میں ملوث نظر آئے کہ وہ آئین کو سبورٹ کر رہا ہے, اس کو بھی سزا دینا عدالت کا ہی کام ہے. اسی طرح حکومت نے الیکشن کرانے کی آمادگی ہی جاری نہیں کی. یہ میں نے پہلے کہا, یہ اٹس سیلف
ایک سٹیٹمنٹ ہے آف دا سپریمسٹ کورٹ آف دا پاکستان کہ حکومت تو تیار ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے. تو ایسی حکومت کی لیجیٹمیسی کو کون چیلنج کرے گا, اور ایسی حکومت کیسے لیجیٹمیٹ ہے ٹو کنٹینیو ود دا گورننس اینڈ دا کنٹرول آف دا کنٹری. یہ وہ سوالات ہیں جو میرے مائنڈ میں تھے. اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, اور اس میں اگین وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا. کوئی نئی بات نہیں تھی, ٹوٹل بلیم آن عمران خانز گورنمنٹ کہ جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ پولیٹیکلی ہو رہا ہے, ہر چیز کے ذمہ دار عمران خان ہیں. اس کے علاوہ دعائیں مانگتے رہے کہ میری دعا ہے کہ میری زندگی میں ملک معاشی تنگ دستی سے نکل آئے. ہم نے ہی ہمیشہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا ہے, ہماری نیت صاف ہے, حالات یقیناً بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے IMF پروگرام کی وجہ سے مہنگائی کی لہریں آ رہی ہیں. عمران خان نے پاکستان کی ساکھ داؤ پہ لگا دی. عمران خان نے سخت ترین شرائط پر IMF کے پروگرام پر دستخط کیے, اور انہوں نے اس کو پروگرام کو ناکام بنانے کی بھی مکمل سازش کی. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ہے, پاکستان بچ گیا تو سب کی خیر ہے. سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو دن رات ریلیف مل رہا ہے. برادر ممالک پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. برادر ممالک پاکستان کی مدد نہیں کر رہے. یہ وہ جھوٹ ہے جو گورنمنٹ ہم سے مستقل بول رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 1 مہینے سے جو ڈیلے چلا آ رہا ہے, ویسے تو اکتوبر سے چلا آ رہا ہے IMF کی طرف سے ڈیلے, لیکن جو پچھلے 1 مہینے سے مستقل ریزن IMF پرووائڈ کر رہا ہے فار ناٹ گوئنگ آن ود دا بیل آؤٹ پیکج, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برادر ممالک سے یا اور آپ کے جو لینڈرز ہیں, جو کنٹریز آپ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں ابھی تک, ان سے جو رقم لے کے ڈپازٹ کر کے ہمیں شو کرانی ہے وہ ہمیں شو کرائیں. چاہے وہ UAE ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ چائنا ہے. بٹ سو فار سوائے اس کے کہ چائنا نے رول بیک کر دیا ہے ایک $2 بلین کا جو قرضہ تھا, اس کے علاوہ ڈپازٹ ابھی تک کوئی کنٹری نہیں کرا پا رہا جس کو یہ برادر ممالک کہہ رہے ہیں. اینڈ دا ورلڈ پالیٹکس, بیکاز پاکستانی اپنے مسئلوں میں اتنے گم ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ دنیا کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے. تو لاسٹ ایئر ان جون پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو دورہ کیا تھا سعودی عربیہ کا, جس میں انہوں نے گلف کوپریشن کنٹریز اور محمد بن سلمان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی آئل پروڈکشن بڑھائیں, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آئل اتنا مارکیٹ میں آ جائے کہ لوگوں کو رشیا سے آئل خریدنے کی ضرورت نہ پیش آئے, آئل اینڈ گیس بوتھ. بٹ محمد بن سلمان نے اور GCC کنٹریز نے اس سے انکار کر دیا تھا. اور اس وقت دنیا میں حالت یہ ہے کہ کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جس طریقے سے یوکرین وار کو پلان کیا تھا وہ اس طریقے سے نہیں چل رہی, تو جو کل کی خبر ہے اس کے مطابق جتنے بھی OPEC کنٹریز ہیں, تیل برآمد کرنے والے ملک, ان کی جانب سے 10 لاکھ بیرل سے زائد کی پیداوار میں کمی کر دی گئی ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مزید مہنگا ہوگا. سو جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں اراؤنڈ آئل, اراؤنڈ رشیا, اراؤنڈ یوکرین, اس کی وجہ سے جو پہلے ہمیں تیل جتنی قیمت پہ مل رہا تھا ابھی اس سے مزید مہنگا ملنے والا ہے. ہم پہلے ہی 293 پہ آئی تھنک پہنچ گئے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ. لیکن بہرحال ہمارے سامنے دنیا کی صورتحال ہے اور کوئی برادر ملک ہماری ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے. ود دس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیو یارک ٹائمز میں آیا ہوا یہ آرٹیکل, جس میں سعودی عربیہ نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ نو مور بلینک چیکس, سعودی عربیہ clamps down on regional aid, the New York Times says. The kingdom used to send money to poorer countries like Egypt and Pakistan with few strings attached, but it is increasingly leveraging its economic power for influence in the Middle East and beyond. محمد بن سلمان کا ایک ویژن 2030 ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کو ان سائڈ آؤٹ بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے. ان چینجز پہ کسی اور دن بات کریں گے, لیکن مختصراً یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری کی طرح اب سعودی عربیہ کو نہ دیکھا جائے. ہماری ایک میجر سے ہونی چاہیے, ہمارا ایک ایسا بلاک ہونا چاہیے جس میں ہماری مرضی بھی شامل ہو, جو انٹرنیشنلی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں. اب اس سب کو اچیو کرنے کے لیے جو کچھ محمد بن سلمان کر رہے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہم جن کنٹریز کو پہلے ویسے ہی ہیلپ کرنے کے لیے پیسے دے دیتے تھے یا لون دے دیتے تھے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ اینی مور. جس ماڈل پہ IMF چلتا ہے اور باقی لینڈرز چلتے ہیں, ہم بھی اب اسی ماڈل پہ چلیں گے. نو اسٹرنگس اٹیچڈ,
اس بیس پہ جو ہم پاکستان کو اور ایجپٹ کو پہلے قرضہ دے دیتے تھے اب مزید بلینک چیکس نہیں ملیں گے. چاہے آپ کو یہ خبر ملے کہ سعودی فرمانروا نے نواز شریف اور شہباز شریف کو انوائٹ کر لیا ہے اور کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشن شپس میں, دس از آل گوئنگ ٹو بی رانگ بیکاز دنیا اکانومی کے لینس سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اینڈ ود دا فیلڈ گورنمنٹ ان پاکستان, اے گورنمنٹ وچ ہیز نو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی, جو کہ ساری دنیا نے کور کر لیا, اس پہ تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اس ملک کے اوپر ٹرسٹ کس طریقے سے واپس آئے گا, اس کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایک تو کل کا ڈیسیجن ہوگا اور اس کے بعد اس ڈیسیجن پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. بیکاز اس کو کوئی بہت بڑی وکٹری نہیں سمجھا جا سکتا اگر کل سپریم کورٹ الیکشنز کرانے کا اعلان کر بھی دیتی ہے یا اپنے فیصلے میں یہ کہہ بھی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر آر فورسز ہو آر ہیل بینٹ اپون دا فیکٹر کہ پاکستان میں کسی طرح کرنٹ سیٹ اپ ہی پریویل کرے. ان کو اس سیٹ اپ کے علاوہ کوئی اور سیٹ اپ اس وقت سوٹ نہیں کرتا. انٹرنیشنل پاورز کے لیے گیم بہت بڑی ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کی طرح نہیں سوچ رہے, وہ پاکستان کو ایک پون کی طرح یوز کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں. اٹ از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن آل دا اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان, آل دا انسٹیٹیوشنز آف پاکستان کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. کیا انہوں نے انٹرنلی مزید پولرائزیشن کی طرف جانا ہے یا انہوں نے ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے مزید پولرائزیشن بڑھانی ہے اس ملک میں. لیٹس سی کل کیا ڈیسیجن آتا ہے. آئی سی یو ٹمارو.